जी सामीन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ की 8वीं किताब रात का शहज़ादा की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरिद तख्लीक से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड्स नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली तमाम एपिसोड सुनें और अपने लुत्फ़ को दोबारा करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड। दूसरी सुबह नाश्ते की मेज़ पर इमरान नहीं था और मेहमानों में से सिर्फ हाबील वहाँ नज़र आ रहा था और शादा के दाएं तरफ था। बाएं तरफ की कुर्सी खाली थी। यहाँ खाने की मेज़ पर किसी का इंतज़ार नहीं किया जाता था। इमरान देर से पहुंचा। दाऊद ने सर के इशारे से उसे खुश आमदीद कहा। बकिया लोग उसे गौर से देखने लगे। इमरान का चेहरा उतरा हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो रात भर जागता रहा हो। आंखें कुछ रोई रोई सी थीं और उनमें सुर्ख डोरे बहुत वाज़िया थे। इमरान शादा की दाएं जानब वाली कुर्सी पर बैठ गया। फिर इस तरह उछल पड़ा जैसे बेख्याली में उससे कोई गलती हो गई हो। उसने खौफज़दा नज़रों से शादा की तरफ देखा और उठकर दूसरी कुर्सी पर जा बैठा। शादा उसे बराबर घूरती रही। क्या बात है? दाऊद ने पूछा। ओह, कुछ नहीं। बात यह है कि इस वक्त मेरा दिमाग, वो अपने सर पर हाथ नचाता हुआ बोला, यानी कि मेरा दिमाग कुछ यूं यूं हो रहा है। क्या कहते हैं उसे, रात भर नींद नहीं आई और अरे कोई ख़ास बात नहीं। जी हाँ। उसने अहमकाना अंदाज में ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश की। दाऊद खाने में मशगूल हो गया। फिर इमरान ने भी हाथ मारना शुरू कर दिया। शादा कभी कभी कनखियों से उसे देख लेती थी। हाबील सिर्फ काफ़ी पी रहा था और इस वक्त उसकी तवज्जो का मरकज़ दाऊद की लड़की शाहदा थी। वो उसे अपने चुटकुलों और लतीफ़ों से हंसाने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो इमरान की तरफ पलट पड़ा। आप कल रात रोने क्यों लगे थे? उसने हंसकर पूछा। मैं? इमरान ने हैरत से कहा। नहीं तो मिस्टर अबाबील। अबाबील की बरजुस्तगी पर सब लोग बेतहाशा हंस पड़े। गुफ्तगू अंग्रेज़ी में हुई थी और हाबील उर्दू नहीं समझ सकता था, लिहाजा वो समझा शायद वो लोग उसी की बात पर हंस पड़े हैं। लफ्ज़ अबाबील उसके पल्ले ही नहीं पड़ा था। बहरहाल दूसरों को महजूज होते देखकर वो भी उनकी हंसी में शामिल हो गया। फिर तो ऐसा मालूम होने लगा जैसे छत ही गिर पड़ेगी। इमरान अलबत्ता बिल्कुल खामोश था और इस तरह घबरा घबरा कर उनकी सूरतें तक रहा था जैसे उसकी हंसी उड़ रही हो। उसकी इस हरकत पर कहकों का दूसरा दौर शुरू हो गया और इस दौर में सबके हाथ पेटों पर पहुंच गए। दाऊद को तो उठ ही जाना पड़ा। वो कह लगाता हुआ वहां से चला गया। उसके साथ ही इमरान भी उठ गया था। एक राहदारी में इमरान ने उसे जा लिया। आप ना जाने क्या बिला हैं? दाऊद उसकी तरफ मुड़कर मुज़महल आवाज में बोला। वो कह लगाते लगाते बिल्कुल सुस्त पड़ गया था। चूंकि आसाबी खलल का मरीज भी था, इसलिए उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल चुकंदर हो रहा था। मेरा ख्याल है कि पिछली रात आपको फिर कोई धमकी मिली है, इमरान ने संजीदगी से कहा। आपको कैसे मालूम हुआ? दाऊद भी यक बयक संजीदा हो गया। यूं मालूम हुआ कि आप पिछली रात अपने कमरे में टहलते रहे हैं। जी हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है, दाऊद ने कुछ सोचते हुए कहा। मुझे फिर धमकी मिली है कि अगर उसकी बात ना मानी गई तो वो इस इमारत में किसी न किसी को कत्ल कर देगा। उसका ख्याल है कि वो कत्ल उसकी चीरादस्ती का एक आला तरीन नमूना होगा। उसने अपने ख़त में ये भी लिखा है कि उसकी दलेरी और लापरवाही की सबसे बड़ी मिसाल यही है कि उसने एक आदमी को कत्ल करके दिन दिहाड़े उसकी लाश होम सेक्रेटरी सर सुल्तान की कंपाउंड में फेंक दी।
اچھا تو داؤد صاحب آپ مجھے اس عمارت میں قتل ہو جانے دیجئے، عمران نے بڑے بھولے پن سے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ قتل کا مطلب نہیں سمجھتے؟ عمران نے اپنی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، یعنی کہ میں نہیں سمجھا، صاف صاف کہیے۔ اب کہیے تو اپنے ہاتھ ہی سے اپنی گردن ریت کر آپ کو قتل کا مطلب سمجھا دوں؟ عمران نے جھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ آپ کیوں قتل ہونا چاہتے ہیں؟ داؤد نے متحیرانہ سوال کیا، اور پھر اپنے اس حماقت آمیز سوال پر شرمندہ ہو کر سر کھجانے لگا۔ عمران کی حماقتیں اکثر دوسروں کو بھی احمق بنا دیتی تھیں۔ دیکھیے مسٹر داؤد، مگر خیر اس بات کو یہیں ختم کر دیجیے، عمران نے کہا۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ وہ آپ کو کیوں بلیک میل کر رہا ہے، مگر یہ تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ وہ آج کل آپ سے کیا چاہتا ہے۔ میں کیا بتاؤں؟ داؤد اپنی پیشانی رگڑتا ہوا بولا۔ اب وہ حد سے بڑھ رہا ہے، وہ چاہتا ہے۔ داؤد کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ آپ یہ بھی نہیں بتانا چاہتے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس سے شاہدہ کی شادی کر دی جائے۔ یعنی آپ کی صاحبزادی کی؟ جی ہاں۔ تب تو مسٹر داؤد آپ اسے ہر حال میں پکڑ لیں گے، کیونکہ یہ شادی ہوا سے تو ہوگی نہیں، شادی کے لیے اسے سامنے آنا پڑے گا۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، داؤد نے مستربانہ انداز میں کہا۔ شادی ہو جانے کے بعد میں اس کا کیا بگاڑ سکوں گا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی مسٹر داؤد۔ خود میں بھی نہیں سمجھ سکتا کہ کیا چکر ہے۔ ویسے شاہدہ میری اکلوتی بیٹی ہے اور میرے بعد وہی میری وارث ہوگی۔ اس طرح وہ میری املاک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مگر شاداں بھی تو ہے اور میں بھی زندہ ہوں۔ شادی کے لیے اسے ہر حال میں سامنے آنا پڑے گا۔ وہ اب تک آپ سے کتنی رقم وصول کر چکا ہے؟ عمران نے کہا۔ 12 لاکھ۔ ارے خدا غارت کرے، پتہ نہیں کم وقت انکم ٹیکس ادا کرتا ہے یا نہیں، عمران نے دانت پیس کر کہا۔ داؤد خاموش کھڑا کچھ سوچتا رہا۔ عمران نے پوچھا، آپ کو ان چاروں میں سے کس پر شبہ ہے جو کھانے کی میز پر ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں؟ نہیں، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ خیر ہوگا۔ ہاں تو مسٹر داؤد، شش، داؤد آہستہ سے بولا، کوئی ادھر آ رہا ہے۔ عمران کی نظر راہداری کے موڑ کی طرف اٹھ گئی، لیکن آنے والا کوئی ملازم تھا۔ وہ کسی کا وزٹنگ کارڈ لایا تھا۔ داؤد نے وزٹنگ کارڈ پر نظر ڈال کر کہا، کیپٹن فیاض۔ انہیں بٹھاؤ، عمران نے ملازم سے کہا، اور وہ چلا گیا۔ پھر عمران داؤد سے بولا، اب کھیل بگڑنے کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ فیگارو کے مینیجر نے اسے بھی وہی کہانی سنائی ہے۔ بہرحال کیپٹن فیاض کو یہ نہ معلوم ہونے پائے کہ میں یہاں ہوں، ورنہ وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ کیوں؟ داؤد عمران کو غور سے دیکھتا ہوا بولا، آپ نے اکثر جاسوسی ناولوں میں پڑھا ہوگا کہ سرکاری آدمی پرائیویٹ سراغ رسانوں سے اللہ واسطے کا بیر رکھتے ہیں۔ داؤد چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر بولا، اگر مجھے تھیلما پر اعتماد نہ ہوتا تو ہاں تو آپ مجھے شوٹ کر دیتے، پھانسی پر چڑھا دیتے، عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ جائیے، مجھے یقین ہے کہ اس کی رہنمائی فیگارو کے مینیجر ہی نے کی ہوگی۔ قرار کا قتل، سمجھتے ہیں نا؟ داؤد آگے بڑھ گیا اور عمران پھر اسی کمرے کی طرف لوٹ پڑا جہاں سے اٹھ کر گیا تھا۔ راہداری ہی میں شاداں سے ملاقات ہو گئی جو تنہا تھی۔
عمران کو دیکھ کر وہ رکی اور مسکرا کر بولی، ابابیل والا لطیفہ تو خوب رہا۔ اوہ، میں معافی چاہتا ہوں، عمران نے مسمسی صورت بنا کر کہا۔ ابھی میں نے سیٹھ صاحب سے لوگوں کے ہنسنے کی وجہ پوچھی تھی، تب انہوں نے بتایا، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے نام ٹھیک سے یاد نہیں رہتے۔ بہرحال میں عزازیل صاحب سے معافی مانگ لوں گا۔ عزازیل نہیں، حابیل۔ شاداں پھر ہنس پڑی۔ ارے اوہ! عمران احمقانہ انداز میں اپنا منہ پیٹنے لگا۔ میرے ساتھ آؤ، شاداں آگے بڑھتی ہوئی آہستہ سے بولی۔ یہ عمارت کافی طویل و عریض تھی، اس میں تقریباً 24 کمرے تھے۔ وہ دونوں بلیئرڈ روم میں آئے، یہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ رات تم رو رہے تھے؟ شاداں نے کہا۔ عمران کے چہرے پر شرم کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ اپنے چہرے پر جذباتی تغیرات کے آثار پیدا کرنے کا ماہر تھا۔ اس نے سر جھکا لیا، کچھ بولا نہیں۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہے، شاداں نے آہستہ سے کہا۔ عمران کی آنکھوں میں پھر آنسو امڑ آئے اور گالوں پر بہنے لگے، اور ساتھ ہی وہ بڑبڑانے لگا۔ میں غریب آدمی ہوں، ایک ننھا سا بچہ ہوں، کوئی بھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں مر جاؤں گا، بس کسی دن مر جاؤں گا۔ کیا بات ہے؟ شاداں نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھ سے کہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ عمران اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بڑبڑاتا رہا۔ میں نے پچھلی ہی رات کو سوچا تھا کہ خودکشی کر لوں، کر لیتا، مگر مجھے یاد آ گیا کہ ابھی مجھے ایک آدمی کا قرض ادا کرنا ہے۔ شاداں کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ اس جملے پر کہکہے لگائے یا اظہار ہمدردی کرے۔ عمران آنسو بہا بہا کر بکتا رہا۔ کل دوپہر میں نے خواب دیکھا تھا، میں اکثر خواب دیکھتا رہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک ننھا سا بچہ ہوں، آپ بھی ایک ننھی سی بچی ہیں، اور ہم دونوں ایک وسیع جنگل میں دوڑ رہے ہیں۔ آپ تھک کر گر گئیں، میں آپ کو اٹھا کر جھیل کے کنارے لے گیا۔ وہاں چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، اور ایک چاندی کی پری جھیل میں نہا رہی تھی۔ اس نے ہماری طرف چاندی کے پانی کے چھینٹے پھینکے۔ پھر میں دوسرا خواب دیکھنے لگا۔ عمران سر جھکائے بڑبڑا رہا تھا، اور شاداں حیرت سے پلکیں جھپکا رہی تھی۔ رات آپ نے میرے خوابوں پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ بخدا میرا اب بھی یہی دل چاہتا ہے کہ آدھا گیلن پٹرول پی کر 2-4 انگارے نگل جاؤں۔ اس جملے پر بھی شاداں بے تحاشا ہنس پڑی، مگر عمران کے آنسو، ان میں اب پہلے سے بھی زیادہ روانی پیدا ہو چکی تھی۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، عمران ہچکیاں لیتا ہوا بولا۔ جانے جہاں نہیں ہوں کہ تاج بیگم کے لیے ممتاز محل بنوا سکوں۔ میں یوں ہی سسک سسک کر دم توڑ دوں گا، مجھے مر جانے دیجیے۔ عمران بڑی تیزی سے نکل گیا، اور شاداں منہ کھولے دروازے کی طرف گھورتی رہی۔ فیاض جا چکا تھا، اور داؤد اسٹڈی میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ عمران کے پیروں کی آہٹ سن کر وہ چونک پڑا۔ کیا وہ چلا گیا؟ عمران نے پوچھا۔ آپ کا خیال درست تھا، وہ قرار ہی والے چکر میں یہاں آیا تھا، داؤد نے کہا۔ آج اس کی تصویر بھی اخبارات میں شائع ہوئی ہے۔ اس نے مجھے تصویر دکھا کر پوچھا، کیا میں نے اسے کبھی دیکھا ہے؟ میں نے اس کا اعتراف کیا، اور اسے بتایا کہ میں اس شکل کے ایک آدمی کو جانتا ہوں، لیکن اس کا نام قرار ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس نے فگارو کے مینیجر والی بات بتائی،
اور اس کا خیال بھی بتایا کہ قرار کا قاتل میرے مہمانوں میں سے کوئی ہے۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا، اور جب اس نے مہمانوں سے سوالات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ میرے اس رویے پر وہ کچھ نرم پڑا تو میں نے شراب کی اسمگلنگ کی داستان دہرا دی۔ پھر اور کیا کرنا، کسی طرح اسے ٹالنا ہی تھا۔ بہرحال میں نے اسے مہمان خانے کی طرف نہیں جانے دیا۔ تو گویا آپ اسے بچانا بھی چاہتے ہیں، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، حالانکہ شاید 15 منٹ پہلے وہ اس کی بیوی کے سامنے روتا رہا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میرا دعویٰ ہے کہ پولیس اسے نہیں پکڑ سکتی اور اسے پہچان ہی نہ سکے گی، لیکن میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہو جانے دیجیے، عمران جھونک میں بولا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ اور سوچ رہا تھا، مگر مسٹر داؤد فرض کیجئے آپ نے اس کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ قیامت تک نہیں کر سکتا، داؤد سام کی طرح پھنکارا۔ میری بات تو سنیے، میں فرض کر رہا ہوں۔ ہاں تو آپ اسے اس کی اطلاع کیسے دیں گے؟ کیسی اطلاع؟ اسی کی اطلاع کہ آپ اس کے مطالبات پورے کرنے پر آمادہ ہیں۔ تم نے یہ بات بہت دیر میں پوچھی۔ پہلے ہی پوچھتا، مگر کیپٹن فیاض آ گیا تھا۔ مجھے ایک مخصوص دیوار پر ایک مخصوص رنگ سے ایک نشان بنانا پڑے گا، بس اسے اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ یہ تدبیر خود اسی نے بتائی ہے، یعنی یہ تدبیر اس نے اپنے خط میں تحریر کی تھی۔ آہا، تو وہ تحریر تھی، تحریر نہیں ٹائپ۔ اس نے کسی اخبار سے الفاظ کاٹ کر پورا مضمون مرتب کیا تھا۔ بڑی محنت کا کام ہے، عمران بڑبڑایا۔ پھر اس نے کہا، کیا آپ مجھے وہ مخصوص دیوار اور مخصوص رنگ نہیں بتائیں گے؟ غالباً نشان بھی مخصوص ہی ہوگا۔ ہاں، وہ بھی خاص قسم کا ہے۔ تو آپ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ شاید اسی طرح ہم اسے پکڑ لیں۔ لیکن اگر ناکام رہے تو؟ داؤد بولا۔ نہیں، میں اس قسم کا کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ تو پھر مسٹر داؤد، آخر اسے پکڑنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ داؤد نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حقیقتاً تھیلما سے غلطی ہوئی ہے، آپ اس سلسلے میں کچھ نہ کر سکیں گے۔ آپ اپنا معاوضہ بتائیے اور گھر تشریف لے جائیے۔ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ میری زندگی میں تو وہ کامیاب ہو نہیں سکتا۔ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا مسٹر داؤد جب تک کہ اسے پکڑ نہ لوں۔ محض وقت کی بربادی۔ آپ جا سکتے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گا، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا؟ داؤد آنکھیں نکال کر بولا۔ ہاں، نہیں جاؤں گا، دیکھتا ہوں آپ کیا بگاڑ لیتے ہیں میرا۔ کیپٹن فیاض مجھے جھوٹا نہیں سمجھے گا۔ داؤد اس نئے شگوفے پر بکھلا گیا۔ تھوڑی دیر تک تو اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل سکی۔ وہ خاموشی سے عمران کی طرف دیکھتا رہا، اور عمران اب مینٹل پیس پر رکھے ہوئے گلدان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ واقعی بہت چالاک ہیں، داؤد نے تھوڑی دیر بعد مسکرا کر کہا۔ میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ مذاق کر رہے تھے نا؟ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، عمران نے کہکا لگایا، اور داؤد بھی اس کہکے میں شامل ہو گیا، مگر اس کا کہکا بڑا زہریلا تھا۔ شام خنک اور خوشگوار تھی۔ ابھی سورج نہیں غروب ہوا تھا۔ نارنجی رنگ کی دھوپ درختوں کی چوٹیوں پر بسیرا لے رہی تھی۔ داؤد پیلس کے عقبی پارک میں اس وقت بڑی رونق تھی۔ داؤد کے 12 مہمان اور کچھ شہری دوست، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، وہاں موجود تھے۔
شام کی چائے وہیں تھی۔ وہ سب چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹے ہوئے پارک کے مختلف حصوں میں نظر آ رہے تھے، لیکن عمران سب سے الگ تھلگ تتلیاں پکڑتا پھر رہا تھا۔ بعض لوگ اس کی اس حرکت پر ہنس رہے تھے، لیکن عمران اتنا لاپرواہ نظر آ رہا تھا جیسے وہاں اسے دوسروں کی موجودگی کی خبر ہی نہ ہو۔ ایک بار وہ ایک کیاری میں منہ کے بل بھی گرا، لیکن اس کا شغل جاری ہی رہا۔ شاداں اسے بڑی توجہ اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ داؤد کی لڑکی شادہ حابیل اور خلیل خاور کے ساتھ تھی۔ عبد الرحمن جواد اکرم سے رنگ و نسل پر بحث کر رہا تھا۔ جواد اکرم کم گو اور سنجیدہ ضرور تھا، لیکن جب کسی سے کوئی بحث چھڑ جاتی تھی تو اس کے نتھنے پھولنے اور پچکنے لگتے تھے۔ بس ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ علمی بحث کی بجائے کسی لڑاکا بھٹیارن کی نقل کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے اپنا مشغلہ بدل دیا۔ وہ اب جوہی کے سفید پھول اکٹھا کر رہا تھا۔ پھر سورج غروب ہو گیا اور وہ لوگ عمارت کی طرف جانے لگے، لیکن شاید شاداں دیدہ و دانستہ پیچھے رہ گئی تھی۔ پارک میں اس کے اور عمران کے علاوہ اب اور کوئی بھی نہ رہ گیا تھا۔ عمران نے وہ سارے پھول اپنے رومال میں اٹھا لیے اور واپسی کے لیے مڑا۔ فوارے کے پاس تھوڑے ہی فاصلے پر ڈائنا کے بت کے نیچے اسے شاداں نظر آئی۔ وہ بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ کیا بچپنا ہو رہا تھا؟ کیوں؟ شاداں نے مسکرا کر پوچھا۔ خدا کے لیے آپ تو ایسا نہ کہیے، میں بچہ ہی سہی مگر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ پھول اس لیے چنے تھے۔ عمران نے سارے پھول شاداں کے پیروں پر ڈال دیے۔ آپ الو ہیں، شاداں نے ایک جھیمپی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور یک لخت دوسری طرف مڑ کر تیز قدموں سے چل دی۔ میں الو ہوں، عمران آہستہ سے بڑبڑایا، لیکن اگر یہ لفظ تمہارے شوہر نے سن لیا تو میں اسے 3 لاکھ کی رسید تک نہ دے سکوں گا۔ کیپٹن فیاض آسانی سے پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ رات کو 8 بجے وہ پھر آ دھمکا۔ یہ لوگ کھانے کی میز پر تھے۔ نوکر نے ڈائننگ روم میں آ کر داؤد کو اس کا کارڈ دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ داؤد نوکر پر الٹ پڑا۔ حضور، نوکر گڑ گڑایا، وہ دھمکیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں میں پولیس آفیسر ہوں، فوراً ملنا چاہتا ہوں۔ اوہو، اب یہ وقت آ گیا کہ پولیس آفیسر داؤد کے نوکروں کو دھمکیاں دینے لگے ہیں، داؤد نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ اس سے کہہ دو میں کھانے پر ہوں، انتظار کرے۔ کیا معاملہ ہے؟ شاداں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایک اسمگلر کے قتل کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہے۔ آپ کا اس تفتیش سے کیا تعلق؟ شاداں نے پوچھا۔ ایک بار میں نے اس اسمگلر کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا تھا۔ وہ ہمارے لانچ حاصل کرنا چاہتا تھا شراب کے اسمگلنگ کے لیے۔ شاداں پھر کھانے میں مشغول ہو گئی۔ شاہدہ نے بھی کچھ پوچھنا چاہا، لیکن داؤد نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مہمانوں میں شاید کوئی بھی اردو نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے سر جھکائے ہوئے کھانے میں مشغول رہے۔ کھانے کے بعد داؤد تو کیپٹن فیاض سے ملنے کے لیے اسٹڈی میں چلا گیا اور وہ سب کافی کے انتظار میں وہیں بیٹھے رہے۔ ویسے عام طور پر رات کو کافی اسٹڈی ہی میں پی جاتی تھی۔ شاداں کچھ بے چین سی نظر آنے لگی تھی۔ وہ بار بار عمران کی طرف دیکھنے لگتی اور جب بھی دیکھتی اسے اپنی ہی طرف متوجہ پاتی۔ یہاں تھیلما بھی تھی اور وہ ان دونوں کو پرتشویش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کافی آئی اور ان کے پیالے خالی بھی ہو گئے، لیکن داؤد واپس نہ آیا۔ پھر وہ ایک ایک کر کے اٹھنے لگے۔ چونکہ
آج شام کو پارک ہی میں وہ کافی تھک گئے تھے، اس لیے انہوں نے کھیل کے کمروں کا رخ نہیں کیا۔ عمران اور شاداں ساتھ ہی اٹھے اور آگے پیچھے کمرے سے نکل گئے۔ شاداں تیز چلنے کی عادی تھی، لیکن اس وقت وہ آہستہ چل رہی تھی۔ عمران اس کے برابر چلنے لگا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شاداں غصیلے لہجے میں بڑبڑائی۔ ایک ہفتہ پہلے بخار ہو گیا تھا، اب اچھا ہوں۔ جی ہاں، اور جب مجھے بخار ہوتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھے تھپک تھپک کر سلاتا رہے، مجھے مدھم سروں سے ہلکے ہلکے گیت سنائے۔ میں بہت جلد مر جاؤں گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ آخر تم مجھے یہ سب کچھ کیوں سناتے ہو؟ پھر کسے سناؤں؟ آپ ہی بتا دیجئے۔ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، میں کسی یتیم چمگادڑ کی طرح دن بھر اپنے ذہن میں الٹا لٹکا رہتا ہوں۔ تمہاری باتیں بعض اوقات بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ میری بد نصیبی ہے، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ لیکن تم نے پارک میں وہ کیا حرکت کی تھی؟ میرے پاؤں پر پھول کیوں ڈالے تھے؟ کوئی دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ عمران نے بڑے بھولے پن سے پوچھا، پھر سنجیدگی سے کہنے لگا، اس میں بھی کوئی برائی ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ کسی دن داؤد صاحب کی موجودگی میں آپ کے پیروں پر پھولوں کے انبار لگا دوں گا۔ کہیں دماغ تو نہیں چل گیا ہے؟ شاداں بنا کر بولی۔ دیکھیے، بس میں آپ کے اسی لہجے سے ڈرتا ہوں۔ ایسے مواقع پر دل چاہتا ہے کہ خوب چیخ چیخ کر رو۔ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ شاداں چلتے چلتے رک گئی۔ اچھا، تو اب یہاں سے میری لاش ہی جائے گی، عمران نے کہا اور جھپٹ کر دیوار سے اپنا سر ٹکرانے لگا۔ ارے ارے، شاداں بکھلا گئی۔ شاید وہ ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں کوئی ادھر نہ آ نکلے۔ حقیقتاً داؤد ہی کے آنے کے امکانات زیادہ تھے، کیونکہ اس کا بیڈ روم اسی راہداری میں تھا۔ وہ جھپٹ جھپٹ کر عمران کو پکڑنے لگی، مگر عمران پر تو جیسے دورہ پڑ گیا تھا۔ اچانک قریب ہی کہیں سے قدموں کی آواز آئی اور شاداں بھاگ کر ایک کمرے میں گھس گئی، اور عمران اپنے دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈال کر صاف کرنے لگا، کیونکہ ان میں دیوار کا چونا لگ گیا تھا۔ اور یہ حقیقت تھی کہ دیوار پر سر کی بجائے اس کے ہاتھ ہی پر پڑتے رہے تھے، مگر اس انداز میں کہ وہ شاداں کو سر ٹکراتا ہی نظر آتا رہا۔ قدموں کی آواز دور ہوتی گئی اور اس راہداری میں بدستور سناٹا ہی رہا۔ عمران نے اس کمرے میں جھانکا جہاں شاداں گئی تھی، لیکن کمرہ خالی تھا اور دوسری طرف کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس طرف بھی ایک راہداری تھی اور دوسرا دروازہ اسی میں کھلتا تھا۔ عمران چند لمحے وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔